अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और इस्लामाबाद से मेरा साथ देंगे उमर फारूक और फसी ज़का। आज और अभी दो राय में आसिफ अली जरदारी साहब की वतन वापसी। साबिक सदर आसिफ जरदारी क्या पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर इस्तेहकाम दे सकेंगे? आखिर में बात होगी वज़ीर आज़म के दौराए बोस्निया की। वज़ीर आज़म की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। क्या पाक भारत बातचीत का सिलसिला शुरू हो पाएगा? जी उमर साहब, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद। तो यार ये बताएं कि लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर का मौसम जी बहुत शानदार है और मैं ये भी कहूँगा कि इस्लामाबाद से कई बेहतर है। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मुबारकबाद किस बात पे दे रहे थे आप? मैं जनाब दूंगा आसिफ जरदारी साहब की आमद पे। आप एक मैं जानता हूँ आप तरक्की पसंद शख्स हैं, फसी ज़का साहब भी तरक्की पसंद शख्स हैं, और ये जो आपके साथी और मेरे सीनियर मुबशर जैदी साहब ने फरमाया कि कराची शहर के तमाम जेब कुतरे उनको 21 तोपों की सलामी पेश करेंगे, इससे मैं हरगिज़ इख्तलाफ करता हूँ। यार देखें, मसला ये है कि हमारे यहाँ होता ये है, क्योंकि मीडिया से ज़्यादा मीडिया मैनेजमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, तो हर शख्स का, हर पॉलिटिकल लीडर का, हर गवर्नमेंट ऑफिशियल का एक पब्लिक पर्सोना होता है और एक वो असल में होता है। ठीक है, और मैं जरदारी साहब की तारीफ़ या उनकी मुखालफत की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको बहुत बैड प्रेस मिला है पिछले 10, 15, 20 सालों में। बहुत बैड प्रेस मिला है और उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, बहुत स्कैंडलाइज किया गया है। अब वो असल में हैं क्या, ये स्टोरी आपको मीडिया में नहीं नज़र आती। आपको उनके स्कैंडल्स नज़र आते हैं, उनकी बुराइयां नज़र आती हैं। नहीं जनाब, वाकई में बहुत मजलूम मैं सिर्फ एक बात, मैं उनको एक क्रेडिट ज़रूर देता हूँ, और वो क्रेडिट ये है कि उन्होंने एक पीसफुल ट्रांजिशन जो है ना मुमकिन बनाई है पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में, फ्रॉम वन सिविल गवर्नमेंट टू अनदर सिविल गवर्नमेंट। उसमें एक देखें, एक तारीख है हमारे यहाँ, जब इक़्तिदार से लोग अलग होने लगते हैं ना तो गंद ज़रूर डालते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर हुक्मरान जब इक़्तिदार से अलग होने लगता है, मुझे जनरल मुशर्रफ साहब का जो रेजिग्नेशन स्पीच थी वो आज तक याद है, जिसमें उन्होंने एक जुमला, उनका लहजा और उनका जुमला कि पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज़, ये उनका जुमला था, मुझे आज तक याद है। लेकिन जरदारी साहब ने इक़्तिदार से अलग होते हुए कोई जनाब जरा फसी ज़का साहब की भी राय ले लेते हैं इसी मौजू पे जनाब। तो मेरे ख्याल में तो ये है कि एक जब पहले बिलावल लॉन्च हो रहे थे और उन्हें ज़रा एक्साइटेडली वो अंकल वाली बात कर दी थी, तो जरदारी साहब ने कह दिया कि मैं इसे ज़रा ग्रूम करता हूँ, बाहर बेचता हूँ। तो इन्होंने जब खुद, अक्सर तो ये बहुत नॉर्मल अल्फाज और कोई इतनी कंट्रोवर्शियल बात नहीं करते, जब इन्होंने वो ईंट वाली बात कर ली तो ये खुद मेरे ख्याल में सेल्फ ग्रूमिंग के लिए चले गए, और अब जब वापस आ जाए हैं तो उसका काफ़ी असर हुआ है। उन्होंने जो राइट नोट्स करने थे इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो सब कुछ किया, कश्मीर किया, आर्मी को प्रेज़ किया, फिर इन्होंने ये भी ज़ाहिर कर दिया है कि वो फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं होंगे, और लेकिन इतने सख्त अल्फाज में भी नहीं। तो मेरे ख्याल में जो इनका सेल्फ ग्रूमिंग का प्रोसेस है, जो वो शायद एक छोटे वक्त के लिए भूल गए थे, वो काफ़ी नज़र आ रहा है कि कामयाब हुआ है। और मेरे ख्याल में उन्होंने एक एंट्री डाली है, और थोड़ा बहुत जो स्पेस उन्होंने दिया था बिलावल को भी लग रहा है कि ये फिर आ रहे हैं, फिर अपने आप को एटलीस्ट फॉर्मली, इनफॉर्मली तो वो वही रोल अदा कर रहे थे, लेकिन अब फिर वो उन्होंने ज़ाहिर कर दिया, और शायद थोड़ा चेंज इन स्ट्रैटेजी भी, ख़ास तौर पे अब जब इलेक्शंस आ रहे हैं ज़रा इलेक्शनियरिंग मोड में, और थोड़ा बहुत पंजाब में कॉन्सेंट्रेट। लेकिन वो जो आपने और उमर साहब ने ऑफ स्क्रीन भी कश्मीर की बात की, जो मुझे काफ़ी हैरत होती है कि जरदारी साहब ने आते साथ ही कहा कि पाकिस्तानी परचम जो है वो आज़ादी की एक अलामत है और छोटे छोटे बच्चे उसको मकबूजा कश्मीर में लहरा रहे हैं। लेकिन जनाब जो पंजाब में पॉलिटिक्स करनी हो ना,
اور جب آپ نے رائٹ سائڈ پہ رہنا ہو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تو آپ کو کشمیر ورڈ ضرور لیکن یوز عمر کرنا صاحب پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا اپنے آصف علی زرداری صاحب نے پنجاب میں جو بھی پالیٹکس کرنی ہے نا, الیکشن کی پالیٹکس کرنی ہے یا ایجیٹیشن کی پالیٹکس کرنی ہے, دونوں کے لیے انہیں پنجاب میں آنا پڑے گا. اور پنجابی کو اٹریکٹ کرنے کا 2-3 بڑے آزمودہ قسم کے نسخے ہیں. ایک یہ کہ اینٹی انڈیا بات کرو, سینٹرل پنجاب میں بہت اٹریکٹیو نعرہ ہوتا ہے اینٹی انڈیا. اور کشمیر کی بات کرو, سینٹرل پنجاب میں بہت اٹریکٹیو نعرہ ہوتا ہے. سینٹرل پنجاب میں اینٹی انڈیا بھی بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے اور سینٹرل پنجاب میں کشمیر بھی بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے. تو یہ سمپل بات ہے. اور دوسرا انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اپنے روابط بحال کرنے ہیں. آج میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کسی اخبار میں جس میں پیپلز پارٹی کے ان نیمڈ آفیشل کو کوٹ کیا ہوا تھا انہوں نے کہ جی چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل باجوہ اور زرداری صاحب کی ٹیلی فونک کنورسیشن کے نتیجے میں یہ واپسی ممکن ہوئی ہے. یہ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج کسی اخبار میں رپورٹ ہوا ہے. لیکن عمر صاحب مجھے اگر یہ آپ بتائیں گے کہ آپ نے وہی کشمیر کی بات کی کہ جی پنجابیوں کو اس طرح اٹریکٹ کرتے ہیں, لیونگ دیٹ سینٹنس اسائڈ, انہوں نے بحیثیت نو منتخب صدر کشمیر میں جو لوگ آزادی کی ایک جدوجہد کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے 2008 میں وال سٹریٹ جرنل کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کو دہشت گرد کا قرار دیا تھا. اور اس تب یہ بھی رائے پھر کافی نمایاں ہوئی کہ جی آپ نے پچھلے 50 سال جو پاکستان کی ڈپلومیسی ہے آپ نے اس کو بالکل ہی فارغ کر دیا اور ایک بالکل آپ نئے موڑ پہ چڑھ گئے. تو اب جب آپ اپوزیشن میں آ گئے اور آپ پھر ان پاکستانی پرچموں کی بات کر رہے ہیں, لوگ وہی بات کرتے ہیں کہ جی اس جماعت کا قبلہ آخر میں کیا ہے. یار دیکھیں, جتنے اپارچونسٹکلی پاکستانی پولیٹیکل ایلیٹ کشمیر کی بات کرتی ہے نا, اتنی ہی اپارچونسٹکلی بھول جاتی ہے, کسی اور طرف نکل جاتی ہے. آپ بہت مفاد پرستانہ, بہت ہی موقع پرستانہ قسم کے زبان استعمال کرتے ہیں کشمیر کی حمایت میں, اور پھر ایسا بھولتے ہیں کہ جیسے یاد ہی نہیں تھا کبھی. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ذرا جی فصیح زکا صاحب سے بھی رائے بتائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. میرے خیال میں 2 چیزیں ہیں. ایک کشمیر کا یہ ہے کہ تھوڑا بہت اسٹیٹ بھی کشمیر کے ساتھ اس کی پالیسی کبھی اوپر کبھی نیچے, مشرف کے دور پہ بھی, تو میرے خیال میں ایک کنسسٹنسی, ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا موقف کشمیر پہ ہمیشہ یہی رہا ہے. پہلے شاید 15-20 سال پہلے وہ کافی کنسسٹنٹ تھا. اب یہ بھی ہے کہ جتنا ہم کہتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے بلاول نے بھی کوشش کی ہے, لیکن جب بارڈر پہ مسائل نہیں تھے اور جب کشمیر اتنا اٹھا نہیں تھا, کشمیریوں جب وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے, تو بلاول نے ٹرائی کی تھی کشمیر کی بات کرنے, اور اس وقت وہ ریزونیٹ نہیں کر رہا تھا. اب جب کشمیر میں بھی مسئلہ ہے, میرے خیال میں جب بارڈر میں بھی مسئلہ ہے, تو اب یہ بات ذرا زیادہ ریزونیٹ کریں گی. لیکن میرے خیال میں یہ ایک سنگل ایشو نہیں ہو سکتا PPP کے لیے, بیکاز ابھی بھی آپ جب پنجاب جاتے ہیں اور بھی ایشوز ہیں جو کافی ووٹ گیٹرز ہیں. بجلی ایک ہے, اس میں تھوڑا بہت لوکل گورننس بھی ہے, اور پھر پاکستان کے حالات بھی بہت بدل گئے ہیں. پہلے جو شہید تھے, غازی تھے, وہ ہمارے کم تھے, اب تو پورے پاپولیشن میں ہمارے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں, تو وہ بھی اتنا ایسا ریزونیٹ نہیں کرتا. تو میرے خیال میں جتنا تھوڑا بہت, جب میں بلاول کو بھی دیکھتا ہوں اور اب جب زرداری بھی واپس آئے ہیں, کافی ایکسپیریمنٹیشن بھی ہوئے ہیں کہ کس چیز پہ بات کریں, کیا ریزونیٹ کرے گا, کیا چلے گا, بیس کیسی ری انویگریٹ ہوگی, پھر کیسے زندہ ہوں گے ہمارے سپورٹر اور ہمارے سپورٹر, پھر ووٹنگ بوتھ کی طرف کیسے آئیں. تو میرے خیال میں ابھی بھی ہم دیکھیں گے اگلے چند 5-6 ماہ میں, لائک آج انٹرسٹنگ چیز یہ بھی تھی کسی حد تک کہ بات ہو رہی تھی کہ PMLN اس کی گورننس یا اس کی کرپشن کے بارے میں, اور یہ ایک ذرا مشکل ایونیو ہے ان کے لیے جب یہ بات کریں. تو میرے خیال میں تھوڑا بہت ایکسپیریمنٹیشن ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو ذرا زیادہ اسرٹ کریں گے, لیکن جو ڈائریکشن ہے وہ ہمیں 2-3 ماہ میں ہی صحیح پتہ لگے گا, خاص کر کے کیا سب سے زیادہ ووٹر پسند. بالکل ٹھیک, اس پہ بھی گفتگو جاری رکھیں گے. آصف علی زرداری صاحب کی وطن واپسی کے متعلق ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. بات ہو رہی تھی سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی وطن واپسی کی,
اور عمر فاروق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایک جگمگاتے ہوئے ستارے کی پھر آپ نے جیسے دیکھا یہ you are putting words نہیں into جناب my mouth. اگر میں نے یہ بات نہیں کی. میں ان کو اگر میں بات مکمل کر لوں اور جناب اگر میں بات مکمل کر لوں اور یہ وہ واحد ستارے ہیں جو جب طلوع ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا ستارہ غروب ہو جاتا ہے. جی جناب. نہیں میں آپ کو دیکھیں اچھے اور برے کا فیصلہ تو میرا خیال ہے اگر کوئی بہت زیادہ ان ڈیپتھ میں جا کے انویسٹیگیٹ کرے پھر اس کے بعد کوئی ججمنٹ دینا مناسب ہوگا. لیکن یہ جو میڈیا میں رپورٹنگ ہوتی ہے نا, جو ٹیلی ویژن رپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور جو اخبارات رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس پر کوئی ججمنٹ بالکل قائم نہ کریں کسی کے بندے کے بارے میں. لیکن ویسے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایڈمائر کرتا ہوں جو یہ بات کرتا ہے کہ ذرا سا اسپیس دے زرداری صاحب کو, بیکاز یہ پاکستان میں شاید ایک مشکل کام ہے کہ آپ ان کے جو کوالٹیز ہیں وہ ایکنالج کریں. اور جیسے آپ کی بات تھی, جتنا انپاپولر بھی پچھلا حکومت تھا, انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ آئل پرائس انکریز ہوئی تھی, جو بھی فائنانس منسٹر ہو سب سے قابل بھی مشکل ہوتا ان کے لیے سبسڈی دینا, اور پھر جو ہماری اکانومی خراب ہوئی, ایف ڈی آئی خراب ہوئی. تو جو آپ بات کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں ایک ایڈمیریبل بات ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں ہمارے سارے سیاسی پلیئرز کو, اور آپ کو ایکنالج کرنا پڑے گا کہ جو بھی ان کے فالٹس ہیں, لیکن جس طریقے سے انہوں نے کچھ چیزیں میرے خیال میں جو ہماری سیاسی کلچر ہے بہتر بنائی ہے, وہ ایکنالج کرنا ایک مشکل کام ہے. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اصل آپ جگمگاتا ستارے کی بات کی تھی نا, میں آپ کو ایک ایسا پوائنٹ بتاتا ہوں آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جو ان کو جگمگاتا ہوا ستارہ ثابت کر دے گا. یہ جو چیزیں سرفیس پہ ہو رہی ہیں, جو بنیت دا سرفیس ہو رہی ہیں, اس پہ ہم کامنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. میں آپ کو 2011 میں نے ایک تحریر لکھی تھی ہیرلڈ کے لیے. آصف علی زرداری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے, اور یہ کچھ فیکٹس تھے ان کے چائنا کے ساتھ جو ریلیشنز وہ قائم کر رہے تھے اپنی. اکتوبر 2008 میں یہ میں نے لکھا تھا کہ اکتوبر 2008 میں ایز پریزیڈنٹ انہوں نے پہلی دفعہ چائنا کو وزٹ کیا, اور 2010 تک ہر 3 ماہ بعد 6 وزٹ کیے 2008 اور 2010 کے درمیان. اب وہ جو پروونشل کیپٹلز میں جاتے تھے اور ان میں جا کے بات کیا کرتے تھے, یہ کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں جو میں نے 2011 میں لکھا تھا. آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے تھے پروونشل پولیٹیکل اور بزنس ایلیٹ کو چائنا میں کہ جناب گوادر از یور پورٹ, آپ گوادر کے ذریعے گلف میں اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کریں. یہ وہ بات تھی جو 2013-2014 میں جا کے سی پیک کے طور پر مٹیریلائز ہوئی. اب یہ جو بیڈ مین آف پاکستانی میڈیا ہے, یہ آئیڈیا کب دے رہا تھا؟ 2008 میں دے رہا تھا کہ جی یہ گوادر پورٹ ہے, اس کے ذریعے آپ کوریڈور بنائیں, اور ساؤتھ ویسٹ اور سینٹرل چائنا جو کہ اگر ساؤتھ ایسٹ چائنا سی کے ذریعے اپنی پروڈکٹ مارکیٹ کرے گا تو اس کو بہت ایکسپینسو پڑے گا, فریٹ چارجز بہت زیادہ ہوں گے. یہ پریزیڈنٹ زرداری کی کوٹ ان کوٹ سپیچز ہیں 2008 کی چائنا میں پروونشل کیپٹلز میں, جو آپ کو سنا رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ بیڈ مین آف چائنا جگمگاتا ستارہ بنتا ہے کہ جناب؟ میں اگر کچھ آپ کی خدمت میں ایک دو اب یہ کیونکہ آپ ہینڈ سائٹ کی مدد سے میں آپ کو 2011 کی اقتباس بتا رہا ہوں جو میں نے لکھا تھا 2011 میں نے آپ کی بات سن لی جناب, اور آپ کا طویل صحافتی تجربہ ہے, اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے یہ ماضی کی رپورٹ ادھر آپ سامنے ریکارڈ پہ لائے. لیکن اگر آپ 2005 کی کوئی پرویز مشرف صاحب کی بھی تقریر اٹھا لیں گے تو وہ بھی وہی بات کر رہے ہوں گے کہ گوادر کو اس طرح آپ کو مٹیریلائز کرنا چاہیے, اور پاکستان کے مستقبل کے لیے وہ انتہائی اہم ہے. یہ آصف زرداری صاحب اکیلے کو برین ویو نہیں آیا, لیکن جہاں ہم ان کی سیاسی کنٹریبیوشن کو میں سمجھتا ہوں خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں, جب چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کی واپسی بہت ضروری ہے کیونکہ ان کا اسٹریٹجک سکل ایسا ہے, تو اس بات پہ میں اتفاق کرتا ہوں کیونکہ وہ واحد شخص ہیں جو 3 مختلف دہائیوں میں 80 کی دہائی, 90 کی دہائی اور 2010 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کو تباہ کر چکے ہیں. دس شوز کہ اس طرح کی بصیرت اور اس طرح اڈیپٹ کرنا وہ بھی میں سمجھتا ہوں قابل تعریف ہے. اچھا ویسے میں آپ کو ایک اپنی ذاتی رائے بتا سکتا ہوں. دیکھیں یہ کوئی سائنٹیفک بات نہیں ہے, لیکن یہ آبزرویشن پہ بیس کرتی ہے کہ جو پولیٹیکل سچویشن کو ہم آبزرو کرتے ہیں کنٹینیوس بیسس پہ, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ,
پیپلز پارٹی کی جو 2013 کی شکست ہے نا، اس کی بڑی وجہ انکمبنسی فیکٹر ہے کہ پاکستان کا لوور کلاسز مڈل کلاسز اپنی تمام اکنامک ہارڈشپ کی ذمہ دار انکمبنٹ گورنمنٹ کو جناب ایک ہوتا ہے ایک جو بھی ہوتا وہ ہے ہارڈشپ فیس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ذمہ دار جناب ہیں ایک ہمارے ہوتا ہے hardship کے۔ انکمبنسی فیکٹر اور یہ ہارڈشپ ان کو لیڈو بھی وہ انرجی کرائسس ریزالو نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے پنجاب سینٹرل پنجاب میں بڑے پیمانے میں لوگ ان امپلائڈ ہوئے تھے، اور سینٹرل پنجاب جہاں پر حکومت بنتی ہے اور گرتی ہے وہاں پر بڑی بری طرح پیپلز پارٹی نے شکست کھائی تھی۔ انرجی کرائسس کو ریزالو نہ کرنے کی سزا سینٹرل پنجاب کے ووٹر نے پیپلز اچھا پارٹی کو چلیں میں آپ سے آپ دیکھیں نواز شریف صاحب اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں انرجی کے کرائسس کو لے کے، کیونکہ وہ یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ سزا ان کو مل سکتی ہے 2018 میں اگر وہ انرجی کرائسس ریزالو نہیں میں کریں۔ آپ سے اور فصیح صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں ان ون سینٹنس اور مور کہ اس جماعت کا قبلہ کیا ہے، اس جماعت کا نظریہ کیا ہے۔ جب زرداری صاحب گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اینٹ سے اینٹ کچھ سیاسی عناصر کی آپ کو پتہ ہے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور پھر اس کے کچھ ماہ بعد انہوں نے فرمایا کہ راحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے۔ پھر جیسے پہلے ابھی بات ہو گئی کشمیر کی کہ انہوں نے کہا کہ جی پرچم جو لہرایا جاتا ہے تو وہ آزادی کی ایک علامت ہے، نو منتخب صدر کی حیثیت سے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ آخر میں بات ہوتی ہے ایک نئی پیپلز پارٹی کی کہ اصلاح ہونا چاہیے اور جو پولیس ہے اس کو بھی آزاد کرنا چاہیے، لیکن مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو ابھی پیپلز پارٹی میں اور صوبہ سندھ میں ہلچل مچی ہوئی ہے وہ اس لیے کہ آپ نے ایک ریلیٹیولی ایماندار پولیس چیف کو چھٹی پہ بھیج دیا ہے۔ تو یہ میں ذرا آپ سے اور خصوصی طور پہ فصیح صاحب سے ذرا رائے لینا چاہوں گا، اور اس سے پہلے اگر ہم ایک ان کا جو کچھ پولیٹیکل ایلیمنٹس پہ کہنا ہے وہ بھی اگر دہرا دیں، لوگوں کو دکھا دیں۔ جب بھی میں ملک سے باہر گیا ہوں، جب میں پریزیڈنٹ تھا تب میں ملک سے باہر گیا تو نے کہا یہ بھاگ گیا، میں اس دفعہ ملک سے باہر گیا تو کہا یہ بھاگ گیا۔ یہ فطور ان کے دماغ سے جاتا نہیں ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہماری تو لاشیں بھی یہیں دفن ہوں گی۔ جی فصیح صاحب if you could tell us your opinion۔ تو سب سے پہلے میرے خیال میں یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ جب آصف علی زرداری کو یہ پارٹی ملی وہ بنظیر کی شہادت کے بعد، اس وقت یہ پارٹی میں کریڈیبل انسان نہیں سمجھے جاتے تھے، ان کا ایک اپنا پاور بیس تھا، لیکن بنظیر کا ایک اسٹرانگ انسائڈرز تھے جو ان سے قریب تھے، اور اسی کے بعد ان کو کافی اسٹرگل کرنا پڑے، اور اس کا جو انسینٹیو تھا اس وقت وہ یہی تھا اگر پارٹی کو ایک ساتھ رکھنا ہے، اگر لوگوں کو کنونس کرنا ہے تو تھوڑا بہت انہوں نے جو ان کی ٹریڈیشنل ویسے ایک چیز تھی وہ ذرا زیادہ ہو گئی تھی، وہ جو پیٹرنیج ایکسٹینڈ کرنا۔ جب آپ پیٹرنیج ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اسٹیٹ کے ریسورسز لوگوں کو دیتے ہیں، منسٹریاں یا نوکریاں، تو اس میں تو آپ کی پرفارمنس بری ہوگی۔ لیکن میرے خیال میں ایک چیز جو تھوڑا بہت ہم نے دیکھنا ہوگا، کم از کم پی 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 کے آپ نے کمپیئر کیا مشرف سے، تو جو ڈیسیجنز اگر آپ زرداری کے دیکھیں، فنڈامنٹلی ان کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی نہیں تھی، بری تھی۔ اور آپ جب کہتے ہیں کہ ان کی اصل وٹ ڈو دے اسٹینڈ فار ایز اے پارٹی، تو وہ تو میرے خیال میں یہ سوال ہم ہر پارٹی کے بارے میں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ خاص طور پہ اگر آپ جماعت اسلامی بھی دیکھ لیں، اگر JUIF بھی دیکھ لیں، کوئی ایک پارٹی ایسی نہیں ہے، خاص کر ان میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ریلیٹیولی فکسڈ ہے، ان کی ایک آئیڈیولوجیکل بیسس ہے۔ تو میرے خیال میں ہم جب صرف PPP کو ایسے دیکھتے ہیں تو یہ ہم غلطی کرتے ہیں۔ لیکن دوسرا یہ کہ جب وہ ڈیسیجنز جو 2008 سے 13 تک کیے، جو بھی مسائل تھے بلوچستان میں، یہ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا، بجٹ ایکسٹینڈ کیا، انہوں نے ریکنسلیٹری لینگویج کیا۔ جب ہم مشرف کو دیکھتے ہیں تو جو ہمارے پریسنگ بیسکلی جو اسٹیٹ کو جس نے ویک کیا، جس کے فنڈامنٹلز یا ایگزسٹینشیل پرابلمز ہمیں آئے ہیں، وہ مشرف کی ڈیسیجنس ہی آئے، ویدر اٹ واز ان دا ٹرائبل ایریاز یا بلوچستان میں۔ تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے، ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں بہت کچھ PPP کے بارے میں، لیکن جو ان کے اصلی اچیومنٹس ہیں وہ اتنے آسانی سے بیان بھی نہیں ہو سکتے، بیکاز اس کا تھوڑا سا ایک اپریسیشن کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو
وہ دور تھا میرے خیال میں وہ ذرا یونیک تھا پاکستان کے ہسٹری میں بھی، بیکاز ہمارا جو اسٹیٹ تھا وہ کبھی اتنا کمزور نہیں تھا. یہ ڈیفنس کیپیبلٹی پہ ہم لگ رہے تھے کہ تھوڑے بہت بالکنائزیشن کی طرف جا رہے تھے. آئی مین ایکسٹریم ویو ہے یہ، لیکن تھوڑا بہت یہ تھا. انہوں نے پھر اکانومی میں بھی ہمارا مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ دنیا میں پرائسز بڑھ گئی ہیں، ہمارے پرائسز جو ہے نا ان کا ڈبل ٹرپل افیکٹ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو سبسڈی بھی دیتے ہیں، اور یہ جو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں یہ بیسکلی سبسڈیز کی وجہ سے پرائسز ہم پھر بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو میرا تھوڑا خیال یہ ہے کہ ابھی یہ پارٹی جو ہے اس کا جو اصلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب ریڈیوس ہو گئی ہے نیشنل اسٹیچر میں، یہ ایک ریجنل پارٹی رہ گئی ہے. اس کا ایک وہ ہے وائس ہے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، لیکن اگر وہ یہ بھی کم بچانے کے لیے تھوڑا بہت کرنا پڑے گا تو میرے خیال میں ہم تھوڑا سا مارجن ان کو دیں گے کہ وہی بات ہے ذرا ایکسپیریمنٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ کون سی ایشو اب آج کل ووٹر پہ زیادہ لگ رہی ہے، کہاں اسے زیادہ موٹیویٹ کر رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ کنسسٹنسی جو ہے، لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ دیکھیں اس پارٹی کو، میرے خیال میں پروگریسو ویلیوز اگر کام صحیح نہیں کرتے بات صحیح. بالکل ٹھیک ہو گیا فصیح صاحب. اب بات کریں گے ہم کہ کراچی شہر میں کیا ہو رہا ہے اور صوبہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، اور آصف زرداری صاحب کی وطن واپسی سے کیا فرق پڑے گا. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. بات ہو رہی تھی سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی وطن واپسی جو ہے وہ کیا اس جماعت کو اپنا سیاسی استحکام دے پائے گی. اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں، میں عمر فاروق اور فصیح زکا صاحبان سے ایک تو یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو نئی پیپلز پارٹی کی بات ہوتی ہے، جب ہمیں نوٹیفیکیشنز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ استقبالیہ کے لیے یہ کوڑا اٹھایا جائے آصف زرداری صاحب کے لیے، اور کہ کچھ جو آئی جی پولیس چیفز ہیں ان کو یار وہ اسی طرح ہٹایا جائے. چھوٹا سا کامنٹ ایک منٹ اسد، میں چھوٹا سا کامنٹ کر دوں. آپ نے وہ ایڈیولوجیکل انکنسسٹنسی کی بات کی تھی. میں آج آصف علی زرداری صاحب کی اسپیچ سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑا ڈرتے بڑا میکلی کہا انہوں نے کہ جناب یہ سرمایہ دار جو ہیں یہ سب کچھ کھا گئے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا ان کی اسپیچ کا. بڑے خوفزدہ تھے اس وقت جب وہ یہ بول رہے تھے. آپ کے دل کو کافی اثر پڑا ہے. ان کی آواز میں بڑا ہی جیسے کہ بڑا ہی کمزوری تھی ان کی آواز میں. لیکن میں آپ کو یہ انفارمیشن دے سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ایک بہت بڑا دھڑا ہے جو ان کو یہ سمجھا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کے پنجاب میں واپس آنے کی ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ آپ سینٹرل پنجاب کی ورکنگ کلاسز کو، انڈسٹریل ورکنگ کلاسز کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں، ریگولیٹری باڈیز کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کریں، سرمایہ دار کے خلاف بات کریں. لیکن نظر یہی آتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کیونکہ وہ جواب دیں ہیں، ابھی انہوں نے اسپیچ میں بھی یہ بات ذکر کیا تھا کہ جناب واشنگٹن میں اور لنڈن میں ان کے بہت سے ملاقاتیں ہوئیں بڑے اہم لوگوں سے. تو وہ نیو لبرل ایلیٹ جو ہے واشنگٹن کی اور لنڈن کی، ان کے سامنے لیفٹ کی پولیٹکس یہاں پر جسٹیفائی کرنا زرداری صاحب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ان کی پارٹی سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پنجاب کا انڈسٹریلسٹ کیپٹلسٹ جو ہے وہ فنانس کرتا ہے، اس کے سامنے بھی جواب دہ نہیں ہو پائیں گے، جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے لیفٹ کی پولیٹکس کو. آپ شاید بہت دور چلے گئے ہیں، واشنگٹن اور یہ بیرونی ممالک کے آپ دارالحکومت تک پہنچ گئے ہیں. جب آپ سرمایہ داروں کی بات کرتے ہیں تو شاید آپ اتنا دور نہ جائیں. سرمایہ دار جو ہیں وہ سب سے بڑے جو ہیں وہ ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ دل کی کمزوری کی بات کرتے ہیں، میرے خیال سے وہ شاید سرمایہ داروں کے متعلق ان کی دل میں اس طرح کی کمزوری نہیں تھی. شاید یہ تھی کہ جب آپ لاہور کو اب تصور کریں تو وہ شہر جہاں معراج خالد صاحب اور ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کو لاکھوں سے زیادہ ووٹ پڑتا تھا،
وہاں ان کے اپنے جو کچھ امیدوار ہیں وہ اب 1000 سے زیادہ ووٹ نہیں پا سکتے. تو شاید ہم نظریے میں شاید بہت آگے جا رہے ہیں. آپ کو کسی پارٹی میں یہ ایڈیولوجی کے بغیر ہم ایران میں زندہ ہیں. یہاں پر ٹھیک ہو گیا, لیکن اگر ہم پالیٹکس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایڈیولوجی کا سہارا نہیں لیتے. اگر ہم اب تھوڑا سا کراچی شہر پہ آ جائیں اور صوبہ سندھ پہ آ جائیں. ہاں آئیں, ضرور آئیں. یہ جو کچھ پالیسیاں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ جی نئی پیپلز پارٹی, یہ آئی جی خواجہ صاحب جو ہیں جن کو ہٹایا گیا, اور ہمیں یہ آپ کے جو کچھ آپ بھی اب صحافتی تجربہ رکھتے ہیں, آپ کے کچھ ساتھی ہیں جو ہمیں یہ کنوے کر رہے ہیں کہ ان کے کچھ دوستوں کی وجہ سے کچھ سندھ کی پولیس کی پوسٹنگز ہو رہی تھی. آپ نے پرانا ایک حوالہ دیا اپنا 2011 کے ایک آرٹیکل کا, لیکن اگر آپ 90 کی دہائی کی ڈاکیومنٹریاں بھی دیکھ لیں جس طرح BBC کی آئی تھیں, تو وہ بھی یہ تنقید کرتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کچھ زیادہ توجہ دیتے تھے پولیس کی پوسٹنگز پہ, اور پھر ان پولیس کی جس طرح کی سروس ہوتی تھی وہ مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, فصیح صاحب کو بھی پتہ ہے, اور کراچی کے ہر شہری کو بھی پتہ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پولیس ریفارم کی اتنی سخت ضرورت ہے, یہ جماعت وہ کیا کر سکتی ہے؟ Isn't this more of the same? اگر فصیح صاحب بھی کچھ کہنا چاہیں اس پہ. تو میرے خیال میں اس میں لگ تو یہی رہا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی مور آف دا سیم. انہوں نے تھوڑی بہت ری برانڈنگ کی ٹرائی بھی کی ہے, مراد علی شاہ لے آئے ہیں, انہوں نے جو وہ فرسٹ 100 days جو ذرا شوشا تھا وہ سب کچھ. لیکن میرے خیال میں ایک جو امپورٹنٹ چیز تھی, ابھی ایک سیریز آف آرٹیکلز آئی تھی, جب وہ بزنس ایز یوزول سین نہیں ہے, آپ نے 1.5 سال باہر گزار لی ہیں, ڈاکٹر عاصم بھی ہیں, وہ سارے کیسز بھی ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا بہت جو اگر ہم ایکسپیکٹ کریں, اور میرے خیال میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے, جب ہم بھی ابھی باتیں کر رہے ہیں, ہم سب یہی باتیں کر رہے ہیں کہ کس پہ یہ بات کریں, کس پہ ووٹر راضی ہوگا. اور وہ سارے جو ہے نا آئیڈیالوجیکل چیزیں ہیں, اور وہ ہم نے دیکھیں ابھی 2 تحریکیں بھی کرپشن کے خلاف ہوئے ہیں, اور اگر ہم ذرا ڈسپیشنیٹلی دیکھیں اس پہ لوگ نہیں آئے. یہ ٹریڈیشنلی ایک بڑی چیز ہوتی تھی, اور میرے خیال میں جو ورلڈ ٹرینڈز ہیں وہ یہاں پاکستان میں بھی چل رہے ہیں. اب لوگ جو ہے نا وہ ذرا ٹینجبل چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس کا میرے خیال میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ PPP جو ہے نا ان کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو بجلی ہے, یہ جو اور چیزیں ہیں جس کو ہم تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو کافی ان سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور وہ یہ پسند بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم جو یہ ایکسپیکٹیشنز ابھی کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں PPP خود اس کے سوچ میں ہے کہ اب ہمارے پاس بھی ٹائم کم ہے, ڈیلیوری ہماری کوئی خاص نہیں تھی. تو یہ جو ڈیسپریشن ہے میرے خیال میں یہ ایک سلائٹلی اس طرح کی ایجوٹیشنل پالیٹکس کی طرف جائے گا نہیں, لیکن کم از کم وہ تھریٹس ہوں گے اس کے اوکیجنلی. ایک میرا خیال ہے ایک بات ضرور دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ جو بناتی ہے نا پولیٹیکل پارٹیز, وہ ایک ریاستی ڈھانچے کے اوپر بناتی ہیں, اور ریاستی ڈھانچہ جو ہے نا اپنی افادیت جو ہے نا افیکٹونیس ضیاء الحق کے دور سے گریجولی لوز کر رہے ہیں. اس کی جو افادیت ہے نا, اس کی جو کریڈیبلٹی بھی اور افادیت بھی, افیکٹونیس بھی, دونوں ریڈیوس ہو گئی ہیں, تقریباً ختم ہو گئی ہیں. آپ کی اسٹیٹ کی ایڈمنسٹریٹو پاورز تقریباً ختم ہو گئی ہیں. کوئرسو پاورز موجود ہیں, ایڈمنسٹریٹو پاورز تقریباً ڈکلائن کی آخری حد جناب تک. میں صرف اب اس پہ اس اسٹیٹ سٹرکچر پہ چاہے نواز شریف پریزائڈ کرے, چاہے زرداری پریزائڈ کرے, یا کوئی اور کرے, لیکن جو ریٹ آف ڈکلائن ہے نا وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے. وہ تھوڑا سا سنبھل لیا ہے 2-3 چیزوں میں, کم از کم یہ جو آرمی ایکشنز ہوئے ہیں, یہ جو ان چیکڈ غیر ریاسی لوگ تھے, یہ ذرا کم ہوا ہے. تھوڑا بہت بجلی پہ بھی قابو آیا ہے. تو میرے خیال میں اب یہ بات صحیح ہے, لیکن دونوں چیزیں ایک ذرا سا ایک وہ جو پہلے اندھا دھن ایک اسٹیٹ سے دوسرے ذرا خراب ہو رہے تھے, وہ ذرا بہتر ہو گئے ہیں, اور اس میں میرے خیال میں ایک کافی ایک امپلیکیشن ہوگا. ابھی انٹیسٹڈ ہے, لوگ کو آپ کچھ بھی دیں وہ کسی اور کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں, لیکن ابھی تک جو پریزمپشن ہے کہ شاید یہ کافی امپورٹنٹ ہو لوگوں کے لیے, ووٹ کے لیے, اور میرے خیال میں اس نے کافی پینک بھی ڈالا ہے. بالکل ٹھیک فصیح صاحب, یہ ذرا ہمارا ابھی کم ہوتا جا رہا ہے. میں بس آخر میں یہ کہوں گا کہ اس سیاسی جماعت کو کچھ بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اپنے رویے میں بھی اور اپنی سروس ڈیلیوری میں بھی, تاکہ وہ انٹیریئر سندھ سے شاید تھوڑا سا نکل سکے. خیر, آخری حصے میں بات کریں گے ہم وزیر اعظم صاحب کے دورہ بوسنیا کی, اور کہ انہوں نے بھارت سے پھر بات چیت کی پیشکش کی, وہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ٹو دورہ آخر میں بات ہوگی وزیر اعظم کی دورہ بوسنیا کی اور کہ انہوں نے ایک بار پھر ہندوستان کو بات چیت کی پیشکش کی. اس پہ عمر فاروق صاحب ذرا فلور اوپن کرنا چاہیں گے, سنتے ہیں کہ کیا کہیں گے وہ. اچھا اسد دیکھیں, وہ میں آج کچھ فگرز پڑھ رہا تھا جو فورن منسٹری نے پرائم منسٹر کے وزٹس کے حوالے سے بتائے ہیں نیشنل اسمبلی میں کہ 65 ٹورز کر چکے ہیں ابھی 3 سال میں پرائم منسٹر, جو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ شاید فورن پالیسی پرائم منسٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں بہت بری طرح ناکام ہوئے ہیں کیونکہ پوری ملک میرا خیال ہے ساری سیاسی قیادت جو ہے وہ یہ یک زبان ہو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی فورن پالیسی از اے فیلئر, آپ کوئی فورن پالیسی انیشیٹو اس ٹینیور میں نہیں لے سکے. لاسٹ ٹینیور میں انہوں نے ایک جو لاہور میں واجپئی صاحب کو انوائٹ کیا تھا وہ ایک میجر فورن پالیسی انیشیٹو تھا جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوتے نظر آ رہے تھے, جو کارگل کی وجہ سے ناکام ہو گیا تھا. لیکن یہ دور جو 3 سال کا ہے نا, اس میں 2 وجوہات میجر وجوہات ہیں کہ انڈیا کی طرف کوئی بڑا انیشیٹو نہیں لے سکے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب. ایک, تھرو آؤٹ لاسٹ 3 ایئرز انٹرنیشنل بارڈر پہ ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پہ ملٹری انسٹیبلٹی ہمیں دیکھنے کو ملی, اور دوسری بات یہ کہ جو ڈومیسٹک لیول پہ پرائم منسٹر نواز شریف پہ انٹینس پریشر تھا کہ آپ انڈیا سے نارملائزیشن کے لیے کوئی انیشیٹو نہ لیں. اس کی میکینکس میں نہیں جاتا, لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, لیکن میکینکس کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے وہ پریشر آ رہا ہے. جناب میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہی بات کہ آپ کے ابھی تک 3 سال بعد وزیر خارجہ نہیں ہیں, وہی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ کی جو فورن پالیسی ہے وہ کوئی رخ کو آج تک اختیار نہیں کر پائی. لیکن میں اس پہ ذرا فصیح صاحب سے بھی کچھ وہ سننا چاہوں گا, وہ کچھ بوسنیا کی بات کر رہے تھے شاید. وہ میرے خیال میں مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ یہ کیوں گئے اس وزٹ کے لیے. ایک تو یہ کہ آج کل خورشید صاحب جو ہے نا کافی ڈینجرس ہے اسمبلی میں, تو تھوڑا بہت ان کا وہ ایک آئٹینری بھی چاہیے کہ وہ اسمبلی نہ جائے, ایک وجوہات وہ پیش کریں کہ اب میں بوسنیا جا رہا ہوں. لیکن بوسنیا میں نہ کوئی انویسٹمنٹ کے اتنے اپرچونیٹیز ہیں, چھوٹی اکانومی ہے, نہ اس کی انٹرنیشنلی کوئی اتنا انفلوئنس ہے. لیکن مجھے ایک چیز یاد آئی کہ جب 1990s میں یہ بوسنیا اور سربیا ان سب کا بہت بڑا وہ چل رہا تھا, تو کچھ ریفیوجیز آئے تھے پاکستان, اور اکثر ہمارے جو دینی پارٹیز ہیں تو وہ تو ڈائریکٹ جہاد کی بات کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ انہوں نے کچھ اور بات کی تھی کہ ان کی عورتیں جو ہے نا, ہمارا فرض بنتا ہے ان سے شادی کرنا, ان کے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. جا کی بات ہے تو شاید عمر صاحب بھی درست فرما رہے تھے کہ وہ جو بڑے انیشیٹوز تھے ان کی اب شاید خاصی ضرورت ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں مجھے بھی اور عمر فاروق کو بھی. خدا حافظ.